अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल आवारा दिल। बहुत ही रोमांटिक इमोशन और हार्ट टचिंग नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। जी तो चलते हैं आज के एपिसोड में, देखते हैं कि आज महाब और ज़ोबशा की ज़िंदगी में क्या कुछ होने जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लगा रहा हूँ मैं इल्ज़ाम, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। अब तुम भी मेरी बात सुन लो। मैं ज़ोबशा से बदला लेकर रहूँगा और मुझे नहीं रोकोगे। इब्रार को पता था कि उसे समझाना बेकार है, इसलिए वो उसके सामने गया और उसका गुस्सा ठंडा करने की खातिर बोला, मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं हो, मगर कभी कभी इंसान जज्बात में आकर ऐसे कदम उठा लेता है कि उसे ही समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तुम्हें भी अभी समझ नहीं आएगा। है ये सब छोड़ो, आज तुम्हारा निकाह है। आज के दिन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। चलो उठो, अब तैयार हो जाओ, हमें भाभी को घर लाना है। इब्रार का ज़ोबशा को भाभी कहना महाब को बहुत बुरा लगा था। वो उसे घूरते हुए वहाँ से तैयार होने के लिए चला गया था। निकाह नामे पर साइन करते हुए ज़ोबशा के हाथ कांप रहे थे और उसका जी चाह रहा था कि वो उस सारे माहौल से कहीं दूर भाग जाए। वो अभी भी वहाँ से भागने का ही सोच रही थी, तभी उसकी नज़र सासा पर पड़ी जो उसे कड़ी नज़रों से घूर रहे थे। तभी एक पल में उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। उसने अपने कांपते हाथों से निकाह नामे पर साइन कर दिया और साइन करते ही सासा की आंखें बाहर आई थी। वो बेताबी से सीने लगा गए और तो वो फूट फूट कर रोने लगी। शाजिया बेगम और रेयान भी वहीं खड़े थे, जो उन दोनों को रोता हुआ देखकर उनकी आंखें भर आई थीं। वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। शाजिया बेगम ने सास साहब के कंधे पर हाथ रख दिया और उन्हें समझाते हुए बोली, सास साहब अपने आप को संभालिए। ज़ोबशा को कभी ना कभी तो ये घर छोड़ना ही था। वो जब भी रुखसत होगी हमें ऐसे ही रोना आएगा। उनके समझाने पर सास साहब ज़ोबशा से अलग हो गए और वहाँ से चले गए। अब शाजिया बेगम और रेयान उसे समझाने लगे। निकाह सादगी से हुआ था, ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे। सास साहब रेयान ही की तरह उनकी शादी धूमधाम से करना चाह रहे थे, मगर महाब ने मना कर दिया था। उसने कहा था कि वो निकाह सादगी से करना चाहता है, तो सास साहब ने उसकी बात पे ही रद्द न करते हुए निकाह सादगी से किए थे। महाब चाहता तो अपनी शादी बहुत धूमधाम से कर सकता था, पूरे शहर के लोगों को मदऊ कर सकता था, मगर वह ये शादी तो सिर्फ इंतकाम के लिए कर रहा था। मैं उसकी दिली रजामंदी भी शामिल नहीं थी। वो तो सिर्फ ज़ोबशा लगारी के जुमला हकूक़ अपने नाम करना चाहता था, ताकि उसके साथ रहकर उस पर ज़िंदगी का दायरा तंग कर दे और उस पर इतने सितम करे कि हंसना रोना यहाँ तक कि वो जीना छोड़ दे। इसलिए उसने अपने निकाह में इब्रार के अलावा किसी को शामिल नहीं किया था। वो नहीं चाहता था किसी को भी महाब गजनवी की शादी का पता चले। महाब उस वक़्त एक अलग की दुनिया में जी रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका बरसों से तशनाए दिल की प्यास थोड़ी ही कम हुई है। आज साद लगारी की बेटी को तड़पता देखकर वो बरसों बाद सुकून की नींद सो पाएगा। वो अपने आप में मगन था। तभी उसकी निगाह महर पर पड़ी, जो काफ़ी उदास नज़र आ रही थी, और महर को देखकर उसका दिल डूबने लगा था और उसका दिल महर से बात करने के लिए मचल रहा था। वो उसे गले लगाना चाहता था, मगर वो इस महफिल में ऐसा नहीं कर पाया था। उसने महर की तरफ से नज़रें फेर लिया और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद ज़ोबशा को रुस्ती का पता चला तो उसके हाथ पैर ही फूल गए। वो नहीं जानती थी कि आज उसके निकाह के साथ ही रुखसती है। सास साहब ने भी उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा था और आज ही वो इस घर को हमेशा के लिए छोड़ रही है। शादी जैसा इतना बड़ा फैसला उन्होंने ज़ोबशा की मर्ज़ी के जाने बगैर ले लिए थे, तो निकाह होने के बाद वो रुखसती का फैसला कैसे उससे पूछ कर लेते। यहाँ भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला लिया था। ज़ोबशा को अपने डैड की तरह बहुत बड़ा झटका मिला था और उसके यहाँ पर एहतजाज करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि निकाह उसकी मर्ज़ी के बिना हो सकता था। तो ये आम सी बात है कि वो दुनिया की पहली लड़की जिसे अपनी परवाह न थी। उस अजीब सी कैफियत हो रही थी और वो दुखी भी हो रही थी, खुश भी नहीं थी। शाजिया बेगम ने उसे जो करने का कह रही थी वही कर जाया करती थी। खून क्या कर रहा है, उसकी रुखसती में रो रहा है, कोई उसे खबर नहीं। उसे तो ये खबर है वो कब रुखसत होकर महाब की कार में बैठी थी। महर अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी आंसू बहा रही थी कि उसे खबर नहीं थी कि महाब उसकी किसी बात को इस तरह से रद्द करके ज़ोबशा से बदला लेगा। तो वो तो समझती थी कि महाब उसकी हर बात मानता है। अगर वो उसकी एक बात मानता था तो फिर ज़ोबशा से बदला ना लेता। यही सोचते सोचते उसने अपने हाथों में पहनी चूड़ियाँ उतारते कि तभी न जाने एक चूड़ी उसके हाथ में टूट गई, और इससे पहले कि वो चूड़ी महर के हाथ को ज़ख्मी करती रेयान अचानक से उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, महर जी क्या कर रही है आपको क्यों रो रही हो? क्या ज़ोबशा की याद आ रही है? रेयान ने खुद ही पूछा और खुद ही अपने आप जवाब अक्स करते हुए बोला, आपसे किसने कहा है कि मुझे ज़ोबशा की याद आ रही है? मुझे ज़ोबशा की याद नहीं आ रही, मुझे उसकी याद तड़पा रही है, जिसके लिए मैं उस दिन से तड़प रही हूँ जब से आपके निकाह में आई हूँ। महर की साफ गोई रेयान को तड़पा गई थी। वो शदीद गुस्से में आ गया, मगर वो उसने
خود پر ضبط کے پہرے لگا دیے اور ہنستے ہوئے بولا، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس کے لیے رو رہی ہیں جس کو میں نہیں جانتا، ویسے بھی میں جاننا بھی نہیں چاہتا وہ کون اور کیوں۔ مجھے اس سے جلن محسوس ہوتی ہے۔ مہر حیرت سے اس کی طرف دیکھتی چلی گئی۔ کبھی کبھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ریان لغاری کیا ہے، وہ کیسے اسے برداشت کر رہا ہے، وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا اسے اپنے حال پر۔ مہر نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان نے دیکھا کہ مہر نے بلو کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی اور اس ساڑی کا باڑو بلیک کلر کا ہلکا سا ورک تھا اور اس بلیک کلر کی ہلکی سی چوڑی پہن رکھی تھی اور اس کے میچ کرتے ہوئے چوڑیاں، وہ جو اسے غور سے دیکھنے میں والا ٹھٹک جاتا وہ بھی ٹھٹک گئی تھی۔ خوبصورت سراپے پر نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ دوبارہ مہر کے راستے میں حائل ہو گیا اور بولا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مہر نے اس کے خمار آلود لہجے کو ٹھٹک کر دیکھا اور نفرت سے بولی، فریش ہونے جا رہی ہوں، چلو گے آپ میرے ساتھ؟ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ غصے میں کیا کہہ گئی۔ ریان نے جب اس کی بات سنا تو اپنی مسکراہٹ چھپا کر آگے بڑھا اور اسے اپنے سے قریب کرتے ہوئے شرارت سے بولا، ہاں اگر آپ کہیں گی تو میں چل سکتا ہوں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مہر کو ہوش آیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی نادانی میں کیا کہہ دیا تھا۔ وہ ریان سے اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں آپ سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے سکھ سے جینے دیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ ریان نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو چھوڑ دیا، وہاں چلا گیا اور پھر رات بھر اپنے روم میں نہیں آیا تھا۔ نہ ہی مہر نے کوئی پرواہ کی تھی۔ یہ اس کے لیے کافی تکلیف دہ احساس تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی اور اسے سوچنے کے بجائے وہ کسی اور کو سوچتی تھی۔ اس نے تو ہر گزرتے لمحے میں صرف اس کے بارے میں سوچا تھا، صرف اس کی رفاقت کے خواب دیکھے تھے۔ وہ جب اس کے خواب دیکھ رہا تھا تب مہر خان کسی اور کے خواب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے آج اچانک مائشہ کی یاد آ گئی تھی جو ہمیشہ اس سے سچی محبت کے دعویٰ کیا کرتی تھی۔ تم نہیں ریان تو کوئی نہیں۔ آج بھی اسے مائشہ کی وہ بات شدت سے یاد آ گئی تھی اور وہ بھی یاد آ گیا تھا کیسے اس نے مائشہ کی سچی محبت کو یہ ٹھکرا کر کہہ دیا تھا کہ وہ مہر خان سے محبت کرتا، اور یہ بھی کہا تھا کہ مہر خان بھی اسی سے ایسی محبت کرتی ہے جیسے وہ کرتا ہے، مگر اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا۔ جس وقت وہ کسی کی سچی محبت کو ٹھکرا رہا تھا وہیں پر اس کی محبت کسی اور کی باہوں میں تھی اور کسی اور کی رفاقت کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بھی سچی محبت کو بے مول کر دیا جائے گا، اسے بھی ٹھکرا دیا جائے گا۔ اگر اس وقت اسے اندازہ ہو جاتا کہ کیا ٹھکرا کر چن رہا ہے تو وہ آج شاید اس مقام پر نہ ہوتا۔ وہ جانتا تھا وہ ایک دن مہر خان کے دل پر اپنا قبضہ کر ہی لے گا، مگر وہ سوچ کر اسے وحشت ہوتی تھی کہ مہر کی زندگی میں اب دوسری محبت بن کر رہے گا۔ میں اس کی بات کے بخوبی علم تھا کہ انسان کے لیے اس کی پہلی محبت کیا اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اول ہی سے مہر کی محبت بن کر رہنا چاہتا تھا، مگر قسمت نے اسے یہ موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ ایک سرد آہ بھر گیا۔ اس نے طے کر لیا کہ آج رات باہر گزارے گا۔ کار جھٹکے سے محل نما گھر کے سامنے جا رکی تھی۔ اس چونک کر مہاب کی طرف دیکھا۔ مہاب اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اسے دیکھ کر زو افشا کو پہلا خیال یہی آیا تھا کہ آج کے دور میں وہی کامیاب ہے جو سب سے زیادہ دھوکے باز ہے۔ اس نے خود ہی سوچا اور خود ہی مسکرا دی۔ اسے پتہ تھا کہ مہاب غزنوی کے ساتھ پوری زندگی کانٹوں پر چل کر گزارنا ہے۔ اگر وہ اپنے لیے دوسرا راستے کا منتخب کرے گی تو مہاب اس کے ہر راستے میں کانٹے بچھا دے گا، اس کے ہر راہ میں خود حائل ہو جائے گا، اسے ایک سانس بھی سکون سے نہیں لینے دے گا۔ وہ ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے کار میں سے نکل گئی تھی۔ مہاب پہلے ہی نکل چکا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور غور سے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ میرون کلر کا خوبصورت لہنگا جس پر گولڈن ورک تھا، اس پر نیچرل میک اپ کیا گیا تھا اور جس سے اس کا خوبصورت چہرہ دمک رہا تھا، اور اس کے ساتھ گولڈن کلر کا گلو باندھ نیکلس اور بڑے بڑے ایئر رنگ بندی اور چہرے کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں پر مہندی، چوڑیاں بھرے ہوئے اس کے آتش فشاں جیسا حسن دیکھ کر مہاب کا دل ذرا بھی نہ پگھلا اور انتقام کی آگ مزید اس کے جسم میں بھڑک اٹھی تھی۔ اس کے حسن دو آتش کو دیکھ کر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ اچانک سر میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے انتقامی عمل کے تحت اپنا ہاتھ زوبشا لغاری کی طرف بڑھا دیا، جس کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء زبان بن کر گواہی دینے لگا کہ اس کی یہ تیش قدمی انتقامی عمل ایک حصہ ہے، اور اس اپنی عمل کو خم کرتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو آزاد کرنے کے حالات پر چھوڑ دیا اور اپنی آنکھیں کھول دی اور اس کا ہاتھ بڑھا دیا، اور مہاب اس کی ادا پر جی پر کا ہنستے ہوئے رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زو افشا آنے والی حالات سے گھبرا گئی ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سعد لغاری کا خون ہے جو برے سے برے حالات کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مہاب کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے گھر کی طرف ایک ایک قدم بڑھانا اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا، مگر وہ پھر بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ مہاب نے ایک نظر پر اعتماد سی زو افشا لغاری پر ڈالا تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے زو افشا کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی، جس پر زو افشا نے اسے تڑپ کر دیکھا، مگر
وہ کہا جو اسے دیکھ رہا تھا تو بس اس راستے کو دیکھ رہا تھا جس پر زوبشا کو لے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ داخلی دروازے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے جو بند تھا۔ مہاب نے ایک لات مار کر دروازہ کھول کر اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ اپنی جگہ گھبرا کر رہ گئی۔ اب وہ دونوں اس محل نما گھر میں داخل ہو چکے تھے جہاں پر صرف اجالا تھا۔ وہ دونوں تھے، زوبشا کو وہاں کوئی بھی چیز اپنی طرف اٹک نہیں کر پا رہی تھی۔ مہاب اب بھی اس کا ہاتھ تھامے اسے بس لے جا رہا تھا اور وہ چلتے چلتے گھر کے آخری حصے میں آ گئے جہاں میلا گجا ایک روم تھا، اس وقت بند تھا، اس میں اندھیرے کا بسیرا تھا۔ اس روم سے باہر دیکھتے ہی زوبشا کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس روم کے بعد ایک دروازہ تھا جو لان میں کھلتا تھا۔ مہاب نے اس روم کو کھولا اور جہاں سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی، زوبشا نے ایک دم اپنا منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس روم میں آ گیا اور بلب کافی روم سارے پرانے سامان سے دھول مٹی اٹا ہوا تھا، ہر طرف مکڑی کے جالوں کا راج تھا اور ساتھ ہی چوہے بھی جگہ جگہ پر گھوم رہے تھے۔ اس کے ایک طرف بیڈ بھی تھا جو سوکھے ہوئے گلابوں کی پتیوں اور سوکھے ہوئے گلاب کی پتیوں سے لائن بنائی گئی تھی۔ پہلے ہی اندھیرا دیکھ کر اسے وحشت ہو رہی تھی، اوپر سے اس کا ایسا استقبال، یہ سب دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، مگر وہ بھول چکی تھی کہ اس کا ہاتھ مہاب کی مضبوط گرفت میں ہے۔ مہاب نے اسے الٹے پیر واپس جاتا دیکھ کر اسے کھینچا تو اور بولا، اب یہی زندگی آپ کی زندگی ہے، تاریکی اور کانٹوں سے بھری۔ اب آپ مجھے پیچھے کیوں مڑ رہی ہیں؟ جب آپ کو ان کانٹوں سے بھری رہ کر گزرنا چلنا ہے۔ تو اس کی بات سن کر وہ ہوش میں آئی اور اس نے میل گجے سے اندھیرے میں مہاب کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے پر زخمی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، مجھے نہ ہی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی کانٹوں پر چلنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر مہاب کے لبوں پر تمسخر مسکراہٹ سج گئی اور وہ زوبشا کے ہاتھ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ڈر نہیں لگتا تو پھر اتارو اپنی یہ سینڈل اور چلو ان خار بھرے رستوں پر۔ اس کا حکم سنتے ہی زوبشا نے اپنے دل پر جبر کیا اور اپنی سینڈل اتار دی اور اس کے کہے پر عمل کرتے ہوئے ان خار بھرے رستوں پر چلنے لگی اور یہ سب کرتے ہوئے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی شان برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ کر ہی گئی تھی۔ اس راستے پر نہ صرف سوکھے ہوئے پھول تھے بلکہ کئی سارے کانٹے جو اس کے پیر میں پیوست ہو گئے تھے اور خون کے فوارے بہا رہے تھے۔ وہ جلدی سے ان خار بھرے راہ پر گزر کر چلتے ہوئے بیڈ تک پہنچ گئی اور جیسے ہی سہارا لینے کے لیے بیڈ پر ہاتھ ٹیکے تھے ویسے ہی کئی سارے کانٹے اس کے ہاتھ میں چبھ گئے تھے۔ وہ اتنا درد برداشت نہیں کر پائی تھی، تبھی اس کے منہ سے زور سے چیخ نکلی تھی، آہ! اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ مہاب اس کے پاس آیا اور اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے بولا، بس اتنے میں تھک گئی، آپ برداشت نہیں کر پائی؟ سوچئے مجھے کتنا ہوگا جب آپ نے میری محبت سے مجھ سے دور کی تھی، جب آپ کے ڈیڈ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی تھی۔ یہ میرے درد کا 1% بھی نہیں ہے۔ آپ کو درد میں دیکھ کر میرا 1% کم نہیں ہوا۔ میرا درد، میرا انتقام جب پورا ہوگا تب تک میں آپ کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں۔ ابھی آپ کو اس سے زیادہ درد سہنا ہوگا جب تک مجھے سکون نہیں مل جاتا۔ زوبشا کی برداشت کی حد ہو چکی تھی، متواتر سے اس کے آنسو گر رہے تھے، مگر پھر بھی وہ برداشت کر رہی تھی کیونکہ یہ سب کچھ برداشت کرنا آج اس نے اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ روتے روتے بھی مسکرا اٹھی اور اس پہ ظلم کرتے ہوئے مہاب کی طرف تمسخر بڑی نظروں سے دیکھا اور بولی، آپ اپنے لیے سکون ایسی جگہ پر تلاش کر رہے ہیں جہاں پر ایک گناہ کی آہیں اور سسکیوں کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر یہ سب کر کے آپ سوچتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں سکون دے گا تو آپ غلط ہیں۔ میں آپ کو بد دعا دیتی ہوں کہ آپ مجھ پر جتنا ظلم کریں اللہ آپ کو اتنا ہی بے سکونی میں رکھے۔ اس کی بات سن کر مہاب کو پھر سے غصہ آ گیا اور اس کا ہاتھ اب زوبشا کی گردن پر چلا گیا۔ اس کی سراہی دار گردن اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے دھاڑ کر بولا، میں آپ کی ان باتوں سے نہیں ڈرتا، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب دیکھا جائے گا۔ زوبشا کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے جیسے تیسے مہاب سے خود کو چھڑوایا تھا۔ مہاب نے اسے چھوڑ دیا اور پھر اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے زوبشا کے زخمی ہاتھ کو تھام لیا اور دوبارہ بولا، فی الحال تو آپ اپنے بارے میں سوچیں، اپنے زخمی ہاتھ پیر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ وہ دیکھیں وہاں پر فرسٹ ایڈ باکس ہے۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس دیکھا تو زوبشا نے دیکھا فرسٹ ایڈ باکس دھول مٹی پر اٹی پڑی ریک میں رکھا ہوا تھا اور وہاں پر چوہے درے تھے، اور پھر دیکھ کر زوبشا کی جان نکل گئی تھی۔ اس میں بینڈیج وغیرہ ہے، اپنے زخموں پر مرہم لگا لینا۔ اتنا کہہ کر مہاب وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس کا روم باہر سے بند کر گیا۔ اس کے جاتے ہی زوبشا اپنی نم آنکھوں سے اس روم کو دیکھنے لگی۔ اسے وہاں ہر ایک چیز سے وحشت ہو رہی تھی، اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہاں کی بدبو میں دم گھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے قدم میں سر رکھ کر بہت زور زور سے آنسو بہانے لگی تھی۔ آج پہلی بار مہاب کے لیے دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ایسے ہی تڑپتے رہنے کی بد دعا نکلی تھی۔
جب بددعا دل سے نکلتی ہے تو سیدھے عرش پر جا ٹکراتی ہے اور وہ پوری کائنات کا مالک، دونوں جہانوں کا مالک اسے رد نہیں کر پاتا۔ وہ اپنے زخمی پیروں پر دباؤ ڈالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اس ایک ریک تک آ گئی تھی جہاں پر وہ فرسٹ ایڈ باکس تھا اور اس کے اطراف میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس باکس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ جیسے ہی اس نے باکس لینا چاہا مگر وہاں سے گھومتا ہوا ایک چوہا اس کی طرف آیا تو اس کی چیخ نکل گئی، ڈیڈ پلیز مجھے اس روم سے نکالیے، میں مر جاؤں گی، مام ڈیڈ۔ اس کے چیخنے کی آواز مہاب کے روم میں بہو بھی جا رہی تھی اور اس کی بے چینی بھری درد بھری آواز مہاب کو دل کو ڈھیر سکون ملا تھا۔ وضو افشا کی آوازیں سننے کے لیے بغیر ڈریس چینج کیے سیدھا بیڈ پر ڈھہ چکا تھا اور اس کی بھیانک چیخوں سے سیر یاب ہو رہا تھا۔ وضو افشا نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا تھا، درد کی وجہ سے اس سے زیادہ دیر کھڑا نہیں رہا گیا تھا۔ تبھی وہ درد سے کراہتے ہوئے وہیں پر بیٹھ گئی تھی اور اس جسم کے ہر اعضاء میں درد ڈوب چکا تھا، پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس درد سے گراہتے ہوئے ریک کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ باکس اٹھا لیا اور پھر فرسٹ ایڈ باکس میں سے دوا نکالی اور خود ہی اپنے زخموں پر مرہم لگانے لگی اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کو بینڈیج کرنے کے بعد وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر ایسی بیٹھی رہی۔ وہ رات اس کے لیے بہت اذیت ناک تھی، اس میں کچھ نہیں تھا، درد، خوف، سسکیاں، آہیں اور خوف ضرور تھا، مگر وہ رات اپنے خوف سے، اپنے ڈر سے، آنسو سے لڑنا ضرور سکھا گئی تھی۔ وہ اس رات خود اپنے اندر کے خوف سے لڑتے ہوئے گزری تھی۔ جیسے ہی صبح کے اجالے کی کرن شیشے کی چھوٹی سی کھڑکی کے سہارے آتے ہوئے روم میں پڑی تو اسے سکون کا سانس لیا اور اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اس روم کا جائزہ لیا شروع کیا تو دیکھا اس وقت جس روم میں تھی وہ کافی بڑا تھا اور اس میں ڈھیر سارا پرانا غیر استعمال شدہ سامان پڑا ہوا تھا۔ وہاں ایک لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، کھڑکی بھی تھی جس سے اندر آتا ہوا اجالا محسوس ہوا تھا اور وہیں پر واش روم بھی بنا ہوا تھا، جس کو دیکھتے ہی اچانک فریش ہونے کا ہوش آیا اور اپنے اکڑے ہوئے پیروں پر دباؤ ڈال کر اٹھ گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ باتھ روم کے سامنے آتے ہی اس نے باتھ روم کے دروازے کا ناب کو گھمایا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز سے کھولا تو دیکھا باتھ روم کافی دن سے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے بہت خستہ حالت ہو چکی تھی، اس میں بھی ہر طرف مکڑیوں کا جال تھا اور دھول مٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ تڑپ کر رہ گئی تھی، اس روم سے نکلنے کی تدابیر سوچ ہی رہی تھی کہ کسی کے آ کر اس کے روم کا دروازہ کھول دیا اور آنے والے کو دیکھ کر بالکل ہی نہیں چونکی۔ اس نے مہاب کو نفرت سے دیکھا اور منہ موڑ لیا۔ مہاب صبح فریش سے پرفیوم میں مہکا ہوا تھا اور اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اس کے روم میں پھیلی ہوئی بدبو کو کم کرنے میں بہت مدد کی تھی۔ مہاب اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، کیسی گزری رات آپ کی؟ اس کے سوال پر زوبشا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے سوال کیوں کر رہا تھا۔ یقیناً میرے اس محل میں آپ کی رات بہت ہی اچھی گزری ہوگی اور میں بھی کیسے سوال کر رہا ہوں، اتنا کہہ کر وہ زوبشا کے قریب آ گیا۔ پھر اس نے زوبشا کا مہندی اور چوڑیوں سے بھرا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور اس کے ہاتھ کے زخم دیکھنے لگا جو مہندی کی رنگ کی وجہ سے زیادہ ابھر کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ مہاب نے اس کے ہاتھ کے زخم کو دبا دیا اور بولا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سارے زخم مندمل ہو چکے ہیں، اب آپ سارے کام کرنے کے قابل ہیں۔ اس کے ہاتھ دبانے سے زوبشا پورے ہاتھ میں درد کی لہریں ابھری تھی اور اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر مہاب نے نہیں چھوڑا تھا۔ اب یہ دلہن کے کپڑے جلدی سے تبدیل کر کے باہر آ جائیے، باہر بہت سارا کام آپ کا منتظر ہے۔ اس کی بات پر زوبشا نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، میں نہیں آ سکتی ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ آپ انکار کا حق نہیں رکھتی، یہاں کی در و دیوار صرف میرے انکار کی عادی ہیں، صرف میں اس گھر میں انکار کرنے کا حق رکھتا ہوں، آپ نہیں۔ پاس والے روم میں آپ کے کپڑے کا بیگ ہے، وہاں سے آپ اپنے کپڑے لیے اور آپ کے پاس صرف 5 منٹ کا وقت ہے۔ 5 منٹ بعد آپ میری خدمت میں حاضر نہیں ہوئی تو آپ اپنے انجام کے بارے میں سوچ کر رکھنا۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ زوبشا جیسے تیسے اپنے روم کے پاس والے روم میں پہنچی تو اس نے جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور کپڑے لے کر اسی ہی واش روم میں گھس گئی۔ جلدی سے نہا کر بغیر تیاری کیے اس کی خدمت میں حاضر ہو چکی تھی۔ مہاب نے دیکھا وہ بلو کلر کی جینز اور وائٹ کلر کے ڈھیلے ڈالے ٹی شرٹ میں اپنے کھلے بال لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مہاب نے اس وقت اس پر ریمارکس کستے ہوئے کہا، ناٹ بیڈ۔ اس کی ایسی نظروں پر وہ اپنی جگہ تڑپتے رہ گئی تھی۔ بہت ہو گیا کھڑے رہنا، اب چلو میرے پیچھے لان میں آؤ۔ وہ اسے اپنے پیچھے لان میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تو وہ سچ سچ کر قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ مہاب نے ایک سرسری سی نظر لان پر ڈالتے ہوئے کہا، اور سعد صاحب کی ہونہار کامیاب بیٹی، ریان لغاری کی چہیتی بہن اور مہاب غزنوی کی دشمن کی بیٹی اور بیوی، چلو اب آپ جلدی سے اس لان کی کٹائی سے لے کر سارے کام کرو جو ایک مالی کرتا ہے۔ وہ دراصل کیا ہے نا کہ اتنا کہہ کر وہ اپنا سر کھجانے لگا، میں نے آج مالی بابا کو چھٹی دے دیا ہے کیونکہ وہ بیچارے بہت ضعیف ہو چکے ہیں،
انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ آج کی چھٹی لے کر آج لان کی صفائی میری بیوی کرے گی۔ میری بیوی ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے، وہ ہر ایک کام بہت اچھی طریقے سے کرتی ہے، بزنس ہو یا کسی کی محبت کو دور کرنا، وہ سب سے ماہر ہے۔ سو پلیز زوبشا آپ یہاں آئیں اور اپنے کام سے لگ جائیں۔ اس کی بات سن کر زوبشا چپ چاپ اپنے کام میں لگی۔ مہاب اس کے چپ چاپ مان جانے پر حیران تھا اور شاید اپنی جگہ پر تڑپ بھی رہا تھا۔ تبھی تو وہ جہاں جہاں کا کام کر رہی تھی وہاں مہاب کا کام اسے دوبارہ کرنے لگا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا کہ وہ انکار کر دے اور اسے زوبشا پر ظلم کرنے کے مواقع مل جائیں، مگر وہ اسے موقع دیے بغیر اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کے نفاست سے کام کرنے کا طریقہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے گارڈنگ کا پہلے سے ہی شوق تھا۔ تجربہ بھی صبح سے دوپہر ہو چکی تھی اور وہ بھوکی پیاسی لان کی کٹائی چٹائی کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور وہ بھی اسے زج کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے صبح سے بھوکا پیاسا گھوم رہا تھا۔ گھر کے تمام ملازم اس نئے شادی شدہ کو دیکھ کر حیران پریشان کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی کریم چاچا کو بٹلر تھے اور مہاب کو بہت عزیز سے بلان میں آئے اور بولے، مہاب بیٹا کب سے دیکھ رہا ہوں آپ دونوں ایک ہی کام پر لگے ہوئے ہیں، چلو جلدی سے کھانا کھا لو، ختم کر لو اور دوبارہ اس کام پر لگ جانا۔ اس کی بات سن کر مہاب ان کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے جھوٹے منہ سے بھی زوبشا کو اپنے ساتھ آنے کا نہیں کہا تھا۔ زوبشا نے بھی پرواہ نہیں کیا تھا اور دوبارہ اپنے کام میں جٹ گئی تھی۔ تبھی دوپہر کی شدت سے اس کو چکر آ گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لان میں ہی گر پڑی تھی۔ مہاب کھانا کھا واپس آیا تو اسی حالت میں دیکھ کر گھبرانے کے بجائے اطمینان سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور پھر اس کے ہاتھ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اس کی نبض بہت دھیمی چل رہی تھی مگر چل رہی تھی۔ اس کا جی تو زوبشا کو اٹھا کر روم میں لے جانے کو بھی نہیں جا رہا تھا، مگر مجبوری میں وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے روم میں لے آیا اور اس کے اوپر ایک جگ کا پانی بھر کر ڈال دیا۔ پھر بھی نہ جاگی تو دوسرا جگ بھر کر پانی ڈال دیا تو اتنے بہاؤ سے اس کے منہ پر آ رہا تھا اور اس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی اور موت کے خوف سے اس نے آنکھیں کھول گئی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو ویسے ہی مہاب کی زہریلی مسکراہٹ سجا ہوا چہرہ اسے دیکھنے کو ملا تھا۔ مہاب کا چہرہ دیکھ کر ایک بار پھر اس کا دل چاہا کہ وہ بے ہوشی کی نیند سو جائے اور اس نے آنکھیں بند کر دیے تھے، مگر مہاب کی آواز نے اسے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ اتنی کمزور ثابت ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے مہاب کی بات سن کر آنکھیں کھول دیا اور دھاڑتے ہوئے لہجے میں بولی، میں کمزور نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ سے ڈرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مہاب ہنستے ہوئے بولا، اچھا اگر آپ کمزور نہیں ہیں تو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلیے اٹھیں اپنے کام پر لگ جائیں، شام میں آپ کو اپنے گھر بھی جانا ہے۔ گھر جانے کے نام سے وہ فوراً سے اٹھ گئی تھی، مگر دوبارہ چکر کی وجہ سے وہ اس کے اوپر ہی ڈہ گئی تھی۔ مہاب نے اسے بر وقت اپنی بازو میں پکڑ کر سنبھال لیا، ورنہ پیچھے میز اس کے سر ٹکرا جاتا اور بری طرح پھٹ جاتا۔ مہاب اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا مگر اتنا نہیں کہ اس کی جان ہی چلی جائے۔ مہاب کو پتہ تھا کہ اس کی جان چلی گئی تو اس کا بدلہ بھی ادھورا رہ جائے گا، اس کی زندگی بھی عذاب میں آ جائے گی۔ مہاب نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور پھر اسے دوبارہ بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ چپ چاپ اس کی کارکردگی کو دیکھنے لگی تھی، پھر اس نے انٹرکام پر کال کر کے اس کے لیے کھانا بلا لیا۔ 5 منٹ کے اندر دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ بلیک کلر کا یونیفارم پہنے ہوئے بڑے مہذب سے انداز میں ٹرالی کھینچتے ہوئے ملازم کھانا اندر لا رہا تھا۔ کل رات جب اس گھر میں قدم رکھا تھا تو اسے ایک ملازم بھی نظر نہیں آیا تھا، اور اب جب اس نے دیکھا تو گھر کے افراد سے خالی اور ملازموں سے بھرا ہوا بڑا نظر آیا تھا۔ ملازم کھانا لگا کر چلا گیا تو اس نے زوبشا کو اٹھنے کا حکم دیا۔ اٹھیے محترمہ۔ اس کے ایک ہی حکم پر وہ اپنا چکراتا ہوا سر سنبھال کر اٹھ گئی۔ پھر مہاب نے اس کے لیے ایک پلیٹ میں کھانا نکالا اور پہلا نوالا اس کی طرف بڑھایا تو زوبشا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، دشمنی کے اصول کے مطابق آپ کو مجھ پر عنایت کرنے کے بجائے مجھے بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، میں بھی مر جاتی اور آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جاتا۔ اور اس کی بات سن کر مہاب ہنستے ہوئے بولا، مجھے کیا اتنا بے وقوف سمجھا ہے آپ نے؟ میں آپ کو ایک دن میں بنا کوئی زحمت دیے مار دوں گا۔ میری دشمنی کے اصول ہیں کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی دشمن کو کبھی کمزور ہونے دینا چاہیے۔ اب جلدی سے کھانا کھائیے اور مجھے باہر جانا ہے۔ اس نے زوبشا کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا اور زبردستی سے اس کے منہ میں کھانے کا نوالا ٹھونس دیا، اور اس کے ایک کے بعد ایک سارے نوالے ایک ساتھ کھانے سے اس کے حلق میں نوالے پھنسنے لگے، اور بہت بار زوبشا اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر مہاب نے پورا کھانا ختم ہونے کے بعد اس کا پیچھے چھوڑا تھا۔ کھانستے کھانستے زوبشا کا برا حال ہو چکا تھا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ اب مہاب نے ایک گلاس میں پانی بھر کر اسے زبردستی پانی پلانے لگا۔ ایسے ہی کئی سارے گلاس پانی پلانے کے بعد اس کا وحشی پن ختم ہوا تو اس نے کانپتی ہوئی زوبشا کی طرف دیکھا اور مسرور سا چہرہ بناتے ہوئے ہمدردی سے بولا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اب تو شدید آپ کی کمزوری دور ہو چکی تھی۔ اس کے
رویے سے زوبشا کا دل لہو ہونے لگا اور اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی اور نارمل لہجے میں بولی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد اسے نارمل لہجے میں بات کرتا دیکھ کر مہاب کا خون کھولنے لگا۔ وہ خود پر برداشت کے پہرے لگاتا اور ہنستا ہوا بولا آپ کی یہی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایسے نارمل لہجے میں بات کرتی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے آپ کی اندر کی یہی بات اٹریکٹ کرتی ہے۔ چلیں اب جلدی سے یہاں سے اٹھ کر اپنے اصل ٹھکانے پر چلے جائیے اور میں ابھی باہر جا رہا ہوں، واپس آ کر ساتھ لگا کے گھر بھی جانا ہے۔ وہ اس کا حکم سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی اور وہاں سے جانے لگی، تبھی مہاب نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھتے ہوئے بولا اپنے باپ کے گھر جا رہی ہیں تو تھوڑا ڈھنگ سے تیار ہونا، انہیں شبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ اگر ان میں سے ایک کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے تو گھر آ کر ان میں سے کسی ایک کو بھی پتہ چل گیا نا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے تو گھر آ کر آپ کا ایسا حشر کروں گا کہ آپ یاد رکھیں گی۔ جو آپ لنگڑا کر چل رہی ہیں نا وہاں سیدھے سیدھے چلنے کی کوشش کرنا، اگر میں نے دیکھا نا کہ آپ کے قدموں میں تھوڑی سی بھی لڑکھڑاہٹ آئی ہے تو دیکھ لینا کل آپ کو کانٹوں پر چلایا تھا آج آپ کو انگاروں پر چلاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اسے دھکا دے کر چلا گیا تھا اور بے جان سی ہو کر اپنی جگہ پر گر گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے ساتھ کیسے شخص سے اس نے پالا پڑا تھا جو اسے زندہ درگور کر دینا چاہتا تھا؟ وہ زندہ تو رہ کر مگر سانس اس کی مرضی سے لے۔ وہ گیسٹ روم میں تیار ہو رہی تھی، اسے پتا تھا کہ مہاب کو نہیں پتا کہ وہ صبح سے گیسٹ روم میں ہی ریڈی ہو رہی ہے۔ اگر اسے پتا چل جاتا تو وہ شاید اسے گھر کے سارے روم بند کروا دیتا۔ وہ پنک کلر کی شفون کی شرٹ میں بہت اچھی لگ رہی تھی، اس پر نازک سی ڈیزائن بنی ہوئی تھی۔ اس نے وہی کلر کا چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور ایک رات میں خود کو پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، آنکھوں میں ایک الگ سی خوف چھلک رہی تھی، آنکھیں رات بھر جاگنے کی چگلی کھا رہی تھی اور اس نے اپنی آنکھوں کی سرخی کم کرنے کے لیے اس میں ایک لکیر کا کاجل لگا لیا تھا اور اپنے ہونٹوں پر نیچرل کلر کی لپسٹک لگا لیا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر اس ڈر بے نما روم میں چلی گئی اور تاکہ مہاب کو لگے کہ وہ اسی روم میں تیار ہوئی تب تک وہ اس روم میں نہیں نکلی تھی جب تک وہ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مہاب گھر آ گیا ہے۔ وہ اپنے روم میں ایسی نکلی جیسے ابھی بھی تیار ہو کر آئی ہے۔ اسے دیکھ کر مہاب نے اپنی ایک آبرو اوپر کیا اور ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے شبہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے روم میں تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس کی نظروں سے زوبشا غائب ہو چکی تھی، اس کی ہتھیلی پسینے سے بھر گئی اور اپنی مٹھیاں پیچھتے ہوئے بغیر اپنے قدموں میں لرزش لائے اس کے سامنے آ گئی اور بولی مسٹر وہاب چلے۔ اب اسے خود کو اس طرح مخاطب کرتا دیکھ کر مہاب کی ہنسی چھوٹ گئی اور اسے ہنستے ہوئے زوبشا کا ہاتھ تھاما اور بولا مسٹر وہاب نائس، سننے میں اچھا لگ رہا ہے مگر اب آپ یہاں میری باس نہیں ہیں، بیوی ہیں، مجھے اس طرح مخاطب نہ کریے تو بہتر ہوگا۔ میری کئی ساری باتوں کو دوبارہ ازبر کر لے تاکہ کل آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے گئی۔ وہ اپنے ہی گھر میں پہنچی تو اسے اپنے گھر کی در و دیوار اپنی ہی طرح پرسکوت اور بہت کچھ اپنے اندر ضبط کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس نے میل گجے سے اندھیرے میں اپنے گھر کی سفید عمارت کو دیکھا جو بڑی شان و شوکت سے کھڑی تھی، جس کے چاروں طرف اجالا بکھرا ہوا تھا اور اس کی عمارت کو دیکھ کر اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ کیسے ساس صاحب نے اس کی ایک نہ سنی تھی، اس کی ہر ایک بات کو جھوٹا کہہ کر اس نے بے مول کر دیا تھا اور ایک غیر اجنبی پر یقین کیا تھا۔ اس نے تڑپ کر اپنے برابر میں کھڑے مہاب کو دیکھا جو اس وقت بلیک بیلرز میں اپنے بیلر کو آستین کو اوپر فولڈ کیے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا اور اس پر نظریں ہٹا کر اندر آ گئی تھی۔ اس نے اس شاندار لان کو دیکھا جس میں وہ اپنے ہاتھوں کو سنوارتی آئی اور جو آج تک اس کی شدت کا منتظر تھا۔ یہ سوچ کر لگ رہا تھا کب اس کی مالکن آئے گی اور وہاں اس کی ایک ایک چیز کو اپنے ہاتھوں سے سنوارے گی۔ وہ کچھ دیر کھڑے ہو کر لان میں دیکھنے لگی، لان کی تازہ ہوا اسے خود کو سیریاب کرنے لگی تھی۔ لان میں لگے پیڑ پودے اسے دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگے، خوشی سے جھومنے لگے۔ وہ اپنے لان میں لگے گلاب کے پودوں کی طرف آ گئی تھی۔ اس نے وہاں ایک گلاب توڑنا چاہا مگر اس کے ہاتھ میں کانٹا چبھ گیا اور اس نے تڑپ کر اپنے ہاتھ میں بہتے ہوئے خون کے ننھے ننھے قطرے کو دیکھا جو کل رات کی یاد دلا رہا تھا۔ مہاب اس کے بہت پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے اس سانسوں کی تپش زوبشا کے چہرے پر پڑنے لگی۔ اس نے پیچھے سے زوبشا کو پکڑ لیا، اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھا جس میں خون کا ننھا سا قطرہ بہہ رہا تھا۔ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آپ کو کس طرح کا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اسے بہت برداشت کر لینا بھی سیکھ لیجیے۔ اس نے جان بوجھ کر زوبشا کو انگلی دبایا اور اس میں سے دوبارہ خون کو نکالتے ہوئے کہا آپ جانتی ہیں محبت کیا ہوتی ہے؟ زوبشا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کیا کہنا چاہتا تھا اور کیوں کہہ رہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا ہے تو نہ میں بتاتا ہوں، محبت درد ہوتی ہے، ایسا درد جو دکھائی نہیں دیتا مگر محسوس بہت ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اور خود کو بھی۔ آپ
کے لیے ایک مفت کا مشورہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی سے محبت مت کرنا۔ اتنا کہتے اس کی آنکھیں نم ہوگی اور اس کی کیفیت دیکھ کر وہ بھی حیران ہوگی تھی کہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے اچانک کیا ہو چکا ہے، اور پھر اسے یاد آ گیا یہ گھر صرف اسی کا ہی نہیں، اس کی محبوبہ کا بھی ہے جو نہ جانے اس کے جانے اس طرح اپنی محبت کے بچھڑنے کا غم منا رہی ہوگی۔ زوبشا نے خود کو مہاب کے حصار سے نکالا اور وہاں سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے دوڑتے ہوئے نکل گئی۔ لڑکیوں کا دل شفاف پانی کی طرح ہوتا ہے اور اس میں ایک قطرہ بھی رنگ کا ڈالیں تو اس کا اسی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مہاب کی محبت کا ایک قطرہ اس کے دل پر گرا تو وہ پوری کی پوری اس کی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ نامحرم سے وفا اور اپنے محرم سے بے وفائی کر رہی ہے۔ وہ اپنے روم میں اندھیرے کیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور پورا روم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس ایک چاند ہی تھا جو اس کی فکر ستا رہا تھا اور اپنے آدھے چاند کی روشنی اس پر ڈال رہا تھا۔ آج اسے رہ رہ کر مہاب کی یاد ستا رہی تھی اور اس کی باتیں یاد آ رہی تھی، اپنی کئی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ اسے کہتی تھی مہاب محبت نہ ملے تو وہ مار ڈالتی ہے۔ اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے